जनाब करीम साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं चाहता हूं कि शनशीन पर तशरीफ रखें। बहुत ही खुशी की बात है कि जिनको हमने मदऊ किया अल्हम्दुलिल्लाह पे दर पे माशाअल्लाह लब्बैक कह रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। कि किस तरह शहर के हालात और बल्कि हिंदुस्तान के हालात भी देखें आप कि किस तरह के शेख ने अभी कहा कि एक शख्स का कत्ल, एक इंसान का नाहक कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। ये कुरान का दर्स है कि यकीनन हमें चाहिए कि हम सुनते हैं कि नॉर्थ में खासकर यूपी वगैरह में देखें आप 5-10 रुपए के लिए मर्डर हो जाता है। 5-10 रुपए की लड़ाई होती है, उसमें जान चली जाती है। ये हाल है कि पानी महंगा हो गया और खून सस्ता हो चुका है। जबकि इंसानियत का दर्स सबसे ज़्यादा देने वाली शख्सियत थी इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह का कलाम जो आखिरी किताब है जो क़यामत की सुबह तक बाकी रहने वाली है। इस बारे में आपने मुफस्सल अभी शेख से सुना बड़े ही जामे अंदाज में कि हमारे लिए इंशाअल्लाह कि हम इस पैगाम को सुनकर सिर्फ खुश न हो, न हमारे कान को सिर्फ खुश करके दिल को तसल्ली दे लें, बल्कि हम में से हर आदमी फर्दन दाई है। उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो कुछ वो सुनता है वो खुद भी अपनी ज़ात के लिए अमल लाए और साथ ही साथ दूसरों तक जो सताब उसको पहुँचाए, ताकि क़यामत के दिन हुज्जत कायम हो जाए कि हमने जो सुना था, जो समझा था, उसको दूसरों तक पहुँचाया और ख़ुद भी अमल किया। आइए मैं इसी बात के साथ मैं तहे दिल से मशकूर हूँ जनाब सलीम साहब का, उन्होंने वक्त दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जामे अंदाज में खिताब फरमाया आज के आपके दिए हुए गए मौजू पर। आइए मैं अब हमारे दरमियान एक और मारूफ शख्सियत जनाब मुफ्ती सुहेल रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि इंचार्ज शोबे दावत अमूमी मेंबर मेहराब फाउंडेशन के आप ज़िम्मेदार हैं और आप तशरीफ़ लाए हैं हमारी दावत पर। मैं बिला किसी ताख़ीर शेख मोहतरम से मुल्तमिस हूँ कि आपको दिया गया 20 मिनट का वक्त इंशाअल्लाह शेख मोहतरम आपको आज खिताब फरमाएंगे। पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। शेख सुहेल रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मेंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया का जो एक शोबा है, एक उसकी शाख है उमूमी दावत, यानी हमारे नौजवान जो चबूतरों पर बैठे हुए वक्त ज़ाय करते हैं और स्कूल के बच्चे भी जो वक्त ज़ाय करते हैं गेम्स खेलने में, इस तरह के बच्चों से मुलाकातें करता हूँ रोज़ाना और उनकी काउंसलिंग करता हूँ और उनसे बातचीत करके उनको समझाने की और उनकी जहन साजी करने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर भी यानी मैं भी कर रहा हूँ और मेरे साथ और कुछ मेरी टीम है मेंबर मेहराब फाउंडेशन इंडिया की, वो लोग भी ये काम कर रहे हैं और इससे काफ़ी बेहतर फ़ायदा महसूस हो रहा है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अपने तजुर्बे की रोशनी में कि नशे की, ड्रग्स की आदतें किस तरीके से होती है और उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, उसके सिलसिले में मैं रोशनी डालूँगा। पहली चीज़ है, सबसे पहले तो मैं इसकी वजह ज़िक्र करूँगा कि किस वजह से हमारे नौजवान और हमारे जो अधेड़ उम्र के लोग हैं किस वजह से नशे में मुब्तला होते हैं, किस वजह से इसके आदी होते हैं। सबसे पहली वजह नौजवानों में जो ड्रग्स आम हो रहा है वो एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हो रहा है, शौक, यानी करके देखेंगे एक बार क्या होता कि देखेंगे, करके देखेंगे एक बार, तजुर्बा करके देखेंगे, एक बार पी के देखेंगे। तो जब 1 से 2-3 मरतबा पीते हैं तो फिर उसकी लत पड़ जाती है। तो ये वजह है एक ड्रग्स की लत में मुब्तला होने की। ख़ास तौर पर जो हमारे टीनेजर बच्चे हैं, इन टीनेजर बच्चों के अंदर यही एक्सपेरिमेंट, शौक, जिसमें मुख्तलिफ तरीक़े के नशे हो रहे हैं, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन और आईसी का नशा, वेटनर का नशा और मुख्तलिफ तरीक़े के नशे हो रहे हैं, जिसकी तफसील आप लोग बखूबी जानते हैं और जो नहीं जानते उनको मालूमात हासिल करना चाहिए कि बच्चे भी मुख्तलिफ तरीक़े के नशे कर रहे हैं और ये नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं। तो एक पहली वजह है शौक, यानी करके देखेंगे क्या होता कि, कैसा होता कि, और फिर बाद में इसका एडिक्शन हो जाता है। दूसरी जो वजह अहम है वो है बुरी दोस्ती, यानी दोस्ताने में ख़राब हो रहे हैं। अच्छी दोस्ती इनको नहीं मिल रही है, बुरी संगत इनको ख़राब कर रही है। अब बुरी संगत ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है।
آف لائن تو محلے کے چند بچے مل گئے اور حقہ پارلر چلے گئے اور وہاں جا کے دوسری چیزیں نشہ وغیرہ کرنے لگے. یہ عام ہو رہا ہے, یہ کلچر عام ہو رہا ہے. راتوں میں پھرنے کی وجہ سے حقہ پارلروں کو جاتے ہیں اور پھر حقہ پارلر میں صرف بات حقے تک نہیں رہتی, بہت دور تک چلی جاتی ہے. اللہ سب بچوں کی, نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. تو اب آن لائن دوستی کیسی ہوتی ہے؟ یہ بری دوستی, فلموں سے دوستی. آپ دیکھ لیجئے یہ جو آج کل نئی نئی فلمیں نکل رہی ہیں, میں نے کئی نوجوانوں سے پوچھا کہ بھائی آپ اتنی بڑی مونچھیں کیوں رکھے ہوئے ہیں, آپ اس طریقے سے ڈرگس کے عادی کیوں ہو گئے؟ تو ان نوجوانوں کا کہنا تھا کہ وہ فلم دیکھ کے اس سے انسپائر ہو گیا. میں کون سی فلم دیکھے؟ ابھی حال میں ریلیز ہوئی جس میں ایک ڈرگس مافیا کو ہیرو کے طور پر بنا کے پیش کیا گیا. تو نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ابھی حال میں جو فلم ریلیز ہوئی جس میں ایک ڈرگس مافیا کو ہیرو کی طور پر بنا کر پیش کیا گیا, تو نوجوان وہی دیکھ کر اس سے انسپائر ہو رہے ہیں. ماں باپ بھی خوشی خوشی دکھا رہے ہیں اور بچے بھی خوشی خوشی جا کے دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کے ذہن کو جو غذا مل رہی ہے وہ یہ کہ ڈرگس لینے سے انسان ہیرو بن جاتا ہے, ڈرگس بیچنے سے, ڈرگس کا کاروبار کرنے سے, ڈرگس کے دھندے میں رہنے سے انسان بہت جلدی مالدار بن جاتا ہے. یہ اس کا ذہن بن رہا ہے, اسی وجہ سے وہ اس میں مبتلا ہو رہا ہے. تو اسی طرح یہ تیسری وجہ ایک اہم ہے کہ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی شادی شدہ زندگی میں جب حالات آتے ہیں, چاہے وہ ساس بہو کے جھگڑے ہوں یا بھائیوں کے جھگڑے ہوں, گھریلو جھگڑے ہوں, یا کوئی بھی اس طریقے کی ایک عجیب حالات پیدا ہو جاتے ہیں, تو ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خرچے بڑھ جاتے ہیں, کبھی بے روزگاری ہو جاتی ہے, غربت آ جاتی ہے, تو ان حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں اور بے صبرے ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے اس بے سکونی کا علاج جو ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ ڈرگس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے, کہ وہ سکون کی تلاش میں ڈرگس لیتے ہیں, سکون کی تلاش میں ڈرگس لیتے ہیں تاکہ ان کو کچھ سکون مل جائے, لڑائی جھگڑے سے نجات مل جائے, بیوی کے طعنوں سے نجات مل جائے, ماں باپ کے جھگڑوں سے نجات مل جائے. تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے انہوں نے یہ راہ اپنائی ہوتی ہے. حد یہ ہو گئی ہے, ٹینیجر بچے اس وقت میں انجیکشن سے نشہ لے رہے ہیں رگوں میں. ایک نوجوان نے اپنا ہاتھ بتایا اور اس کا ہاتھ پورا چھنی ہو چکا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارا ہاتھ یہ چھنی کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں روزانہ انجیکشن لیتا ہوں, ڈرگس کا انجیکشن لیتا ہوں. تو اس سے کہا گیا کہ بھائی رگیں کیسے ملتی ہے تمہارے کو؟ نہیں ملتی رگیں, 10-20 جگہ مار لیتا ہوں, 10-20 جگہ اس طریقے سے مار لیتا ہوں, کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے اور پھر اس سے مجھے نشہ آتا ہے, تو ایک 24 گھنٹے تک نشہ رہتا ہے. تو یہ اسباب ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مشکلات سے لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے, مشکلات سے بھاگ رہے, ذمہ داریوں سے اپنی بھاگ رہے, تو اس وجہ سے بھی یہ عادت پڑ رہی ہے. اسی طرح چوتھی ایک وجہ جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آسانی سے ان کو ساری چیزیں نشے کی مل جاتی ہیں, بہت آسانی سے ان کو اویلیبل ہے, ہر چیزیں اویلیبل ہے. میڈیکل اسٹورز والے بھی چھپا چھپا کے دے رہے ہیں, اور پہلے کھانسی کی ٹانک سنتے تھے, اب ٹیبلٹس بھی مل رہے ہیں, ساری سب چیزیں مل رہی ہیں. اور گلیوں کے اندر لوگ باضابطہ اس کا دھندا کر رہے ہیں اور آسانی سے یہ چیز اویلیبل ہے. حتیٰ کہ ہمارے کالجز میں یہ چیز فری ہوم ڈیلیوری کے نام سے یہ چل رہی ہے, اور کچھ لوگ باضابطہ طور پر کالجز میں, ہاسٹلز میں یہ نشے کی چیزیں, دوائیں وغیرہ پھیلا رہے ہیں. تو آسانی سے ملنا بھی ایک اہم وجہ ہے نشے میں مبتلا ہونا کی, کیونکہ انسان کو ایڈکشن سے نکالنے کے لیے ایک ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کے حاصل کرنے کو مشکل بنا دیا جائے, لیکن وہ چیز جب آسانی سے مل جاتی ہے تو وہ انسان فوری اسی کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور پانچویں ایک اہم وجہ ہے کہ لوگوں کے پاس یا نوجوانوں کے پاس بیکاری, بے روزگاری بہت ہو چکی ہے, بیکاری, بے روزگاری بہت ہو چکی ہے, مصروف نہیں رہتے.
اپنے آپ کو مصروف رکھنا. مصروفیت انسان کو ہزاروں گناہوں سے بچاتی ہے. جو انسان بیکار رہتا ہے, بیکار انسان کا دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. بیکار انسان کا دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اس کو عجیب عجیب خیالات آتے ہیں, اس کو گیمز کھیلنے کی عادت ہوتی ہے, پھر فلمیں دیکھنے کی عادت ہوتی ہے, پھر راتوں میں نیند نہیں آتی ہے. رات میں ہمارے نوجوان 2 بجے 3 بجے سو رہے ہیں, پھر اس سے انزائٹی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے. اس گھبراہٹ سے نکلنے کے لیے پھر وہ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مصروف نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کو مصروف کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ چھوٹی سا چھوٹا کاروبار, چھوٹا سا چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو, اور چھوٹی سی چھوٹی تنخواہ ہی کیوں نہ ملے, لیکن مصروف رہو. بڑی جاب کی تلاش میں بیکار رہنا یہ انسان کو نشے کا عادی بنا دیتا ہے. اسی طرح ایک اہم وجہ ہے چھٹویں, عشق میں ناکامی. مرزا غالب نے کہا تھا کہ عشق نے غالب ہم کو نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی تھے کچھ کام کے آدمی. تو یہ عشق میں ناکامی, بیکار کا عشق, چاہے وہ اسکول سے افیئر شروع ہو یا کالج سے افیئر شروع ہو, یہ جوانی ہوتی ہے, دیوانی ہے, اور یہ عشق و معاشقے میں پڑ جاتے ہیں. اور اس بھڑکتی آگ میں تیل کا کام کرنے والی ہماری فلمیں ہیں. یہ فلمیں ڈرگس پینا بتاتی بھی ہے, شراب پینا بتاتی بھی ہے, کس طریقے سے پیتے ہیں ہیرو لوگ وہ بھی بتاتے ہیں. اگرچہ نیچے لکھ کر آتا ہے کہ یہ صحت کے لیے بہت بری چیز ہے, لیکن بتایا ضرور جاتا ہے. وہی دیکھ کر کہ ایک ہیرو عشق میں ناکامی کے بعد نشہ پی کر سو جاتا ہے, شراب پی کر سو جاتا ہے, مست ہو جاتا ہے, اور اس کو سکون ملتا ہے, تو یہ نوجوان بھی اسی راستے پر چلنے لگتا ہے, اسی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا ماڈل بنا لیتا ہے. اسی طرح 7ویں ایک اہم وجہ ہے, حد سے زیادہ گولیاں استعمال کرنا درد کم کرنے کی. درد کم کرنے کی جو دوائیں ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ الکوہول, کچھ نہ کچھ نشے کی بات ہوتی ہے. اسی طرح کھانسی کی جو دوا ہے اس کو بھی اگر حد سے زیادہ استعمال کیا جائے اس سے بھی نشے کی عادت پڑتی ہے, اس سے بھی نشے کی عادت پڑتی ہے. اسی طرح میٹھی چیزیں زیادہ کھانے, ہمارے بچے ڈائری ملک پہ فدا ہے. ہمارے بچے, میں معذرت کے ساتھ کسی کمپنی کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, بہت سارے چاکلیٹس ایسے ہیں جس میں حد سے زیادہ مٹھاس ہے. جب حد سے زیادہ میٹھی چیزیں کھائیں گی تو ہمارے دماغ میں ایک ڈوپامین ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور وہ پھر بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ مانگ کرتا ہے. اب اس کے دماغ کو سکون کے لیے نئی نشے کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. حتیٰ کہ آج دوسرے ممالک میں ایک نشہ چل رہا ہے, سانپ کا نشہ, جو لاکھوں روپے میں ملتا ہے, اور وہ نشہ اسی طریقے کا ہے کہ اس سانپ سے ڈسوا لیا جاتا ہے مختلف جگہ پر. اور پھر اس کے بعد کا ایک آخری نشہ ہے, وہ ہے خودکشی. خودکشی کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. تو یہ نشہ انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے. سوچنے سمجھنے کی جو شمتا انسان کے اندر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے دماغ سے ختم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے, اور جب عقل ختم ہو جاتی ہے تو انسان کچھ بھی کرتا ہے. اب یہ میں نے 7 اسباب اپنے تجربے کی روشنی میں نے آپ کو بتائے. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا علاج کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو جسمانی فزیکل ایکٹیویٹی میں رکھیں. ہمارے بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہے نہیں ہے, الا ماشاءاللہ یہ ایک آدھ گراؤنڈ ایسا کہیں نظر آتا ہے, ورنہ اکثر ہمارے محلوں میں کھیلنے کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. بچے اپنی جسمانی تھکان سے جب 2-4 ہوں گے تو رات میں جلدی نیند آئے گی. جب جسم تھکے گا ہی نہیں تو رات میں نیند کیوں آئے گی؟ جب رات میں نیند نہیں آئے گی تو وہ گھر سے باہر نکلیں گے, اور رات اپنے اندر برائی لے کے پھرتی ہے, راتوں میں برے دوست ملتے ہیں, راتوں میں شیاطین پھرتے ہیں, اور وہ پھر ان کو برائی کی راہ دکھاتے ہیں. اپنے بچوں کو خوب تھکائیں اپنے بچوں کو ورزش کرانا ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز ان کو دیں. گراؤنڈز ہونے چاہیے ہر محلے کے اندر. گراؤنڈز اگر نہیں ہے تو چھوٹے چھوٹے رومز ایسے ہو جہاں پر ہمارے بچے جا کر کھیلیں. بڑے بڑے ہال ایسے ہو, شادی خانے ہوتے ہیں خالی پڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کرانا بہت ضروری ہے. جسم تھکے گا تو دماغ بھی روشن ہوگا, جلدی نیند آئے گی, جلدی سوئیں گے, جلدی اٹھیں گے, ورنہ گیم کھیل کے انزائٹی ان کے اندر پیدا ہوگی. اور دوسری بات, علاج یہ ہے کہ
ایک ہوتا بچوں کو سمجھانے کا، ان کی تربیت کا انداز، اور ایک ہوتا نوجوانوں کو سمجھانے کا انداز. جو ہمارے ٹینیجر بچے ہیں ان کو بھی ماں باپ اگر یوں کہے اچھا تو وہ مس گائیڈ کرتا ہے. پھر اسی کے ساتھ والد کی نظر ضروری ہے. ماں گھر کے اندر دیکھ سکتی ہے، باہر نہیں دیکھ سکتی. والد کو باہر نظر رکھنا ہے، والد کو گھر کا اصول بنانا ہے. گھر اصول سے چلتا ہے، گھر بے اصولی سے نہیں چل سکتا. ہمارے گھروں کے اندر نظام بنایا جائے، کس وقت میں گھر میں سب حاضر ہونا ہے، کس وقت میں سب نکلنا ہے، یہ ٹائم تک گھر میں آ جانا ہے. آج گھروں کے اندر رات میں آنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، والد کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ والد خود پابند نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ والدین سے بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، اگرچہ یہ بات کڑوی لگے لیکن یہ سچ ہے کہ والد اپنے گھر کا اصول نہیں بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچے دیر رات گئے تک گھوم رہے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح دیکھیے، ایک ہے بیماری آنے کے بعد کوشش کرنے. ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں اور بہت ہی آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا. یہ بھی ایک کڑی ہے، اس طریقے کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے ہر محلے میں، ہر گلی میں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بیماری آنے سے پہلے بچوں کی تربیت کریں. اسکولز میں بچوں کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ تعلیم تو ہو رہی ہے، ایجوکیشن تو دی جا رہی ہے، لیکن ان کی ذہن سازی دیکھیے. پڑھانا الگ ہوتا، پٹی پڑھانا الگ ہوتا. پٹی پڑھانے کا کام ختم ہو گیا. ذہنی تربیت، ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، نفسیاتی اور سائیکولوجیکل تربیت یہ کہاں ہو رہی ہے؟ یہ اویئرنیس کہاں ہو رہا ہے؟ اسکولز میں ہم یہ طے کر لیں کہ ہر مسجد سے کوئی امام یا ہر مدرسے سے کوئی ایک استاد مقامی قریب کے اسکولز میں جائیں اور وہاں پر بچوں کو اویئر کریں، بچوں کو بیدار کریں اور ان کو بتائیں، سمجھائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے. ان کو سمجھانے والے کوئی نہیں ہے. زندگی کے اصول 2+2 4 ہوتا، یہ تو بہت سمجھا دیا گیا، لیکن اس 2+2 کو خرچ کیسے کرنا ہے، کیسے کمانا ہے، اخلاق کیا ہے، یہ سکھانے اور سمجھانے والے بہت کم ہو گئے. لہٰذا ایک تربیت کرنے والا ہر مسجد سے ہونا چاہیے جو اسکولز میں جا کر کرے. ممبر و محراب فاؤنڈیشن یہ کام بھی الحمدللہ گزشتہ 3-4 سال سے کر رہا ہے کہ ایک مبلغ مقرر کرتے ہیں جو 10 اسکول کو کور کرتے ہیں اور اسکولز میں جا کے تربیتی پروگرام کرتے ہیں. اس طریقے کے اور پروگرام ہونے چاہیے. تو اسکولز میں پروگرام ہو اور بچوں کو اسٹارٹنگ میں ہی ایک زمانہ تھا، شاید میری ماں بہنیں اور میرے بھائی جو ہے اس بات کی تائید کریں گے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم اگر چیونگم بھی کھاتے تو ہمارے ماں باپ ہم کو غصہ کرتے تھے کہ چیونگم نہیں کھانا چاہیے، ہے نا. لیکن آج ہمارے بچے اسٹینگ پی رہے ہیں، ہمارے بچے اتنے میٹھے میٹھے چاکلیٹ کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آگے چل کر نشہ بھی ہو سکتا ہے اور شوگر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم خاموش بیٹھے. جی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی اسکولز کی تربیت کریں اور بچوں کو غذا وہ دے جو ان کی صحت کے لیے مفید ہو. ہر چیز جو دکان پر موجود ہے وہ کھلا دینا محبت نہیں ہے، یہ بچوں کے ساتھ دشمنی ہے. لہذا ہر چیز نہ کھلائیں. آخری بات یہ کہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. جو نوجوان اس میں مبتلا ہو گئے ان کو ہمت دیں، حوصلہ دیں. گھر پہ اگر کوئی شراب پی کے آیا، بیوی کو چاہیے کہ وہ تانا نہ دے، طنز نہ کرے. تانا دینے سے بیماری بڑھ جاتی ہے، بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اصلاح کرے، میٹھے انداز سے، محبت بھرے انداز سے اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلام نے ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ تربیت. کوئی آدمی اگر صبح شام 2 ٹائم پیتا ہے تو اس سے گزارش کرے کہ بھائی 1 ٹائم پی لے. اگر وہ 3 پیکٹ پیتا ہے تو اس سے گزارش کرے کہ بھائی 1 کم کر دو. آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کریں اور اس کو کوئی دوسری اچھی چیز کھلائیں پلائیں، جس سے اس کے دماغ کو راحت ملے اور سکون ملے. اور ناکام عاشقی میں مبتلا ہو کر جو شراب میں مبتلا ہوتے ہیں، نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان عشق والوں کو، ان محبت والوں کو اللہ کی محبت پیدا کریں. اپنے مذہب سے محبت ان کو پیدا کریں، ان کی محبت کے رخ کو موڑ دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرب لوگ شراب کے عادی تھے ان کی محبتوں کو اور ان کی عادتوں کے رخ کو موڑ کر اللہ کی محبت میں بدل دیا تھا. ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے. اور آخری ایک بات یہ کہ
ریہیبریشن سینٹر محلے کے لوگ مل کر قائم کریں. ایسے لوگوں کے لیے ریہیبریشن سینٹر قائم کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے. اب ان کو کہاں لے کے جا کے سمجھائیں گے؟ آج سمجھائیں گے کل پھر وہ اپنی لت میں مبتلا ہو جائے گا. ریہیبریشن سینٹر قائم کرنا, بڑے پیمانے پر اس کا انتظام ہونا, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اور اس کے یعنی نشے کی چیزوں کے حاصل کرنے کو مشکل سے مشکل بنانا. اگر ہمارے محلے میں کسی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ گانجا بیچتا ہے, چرس بیچتا ہے, معلوم ہو جائے تو اب محلے کے جو شریف لوگ ہیں وہ سارے بیٹھ کر جا کے پولیس میں کمپلین کرے, پولیس والوں کو گزارش کرے, ریکویسٹ کرے کہ صاحب یہ چیز ہمارے پاس برائی ہو رہی, آج یہ بچے برے ہو گئے, کل ہماری نسلیں بری ہوں گی. سب مل کے جا کے بولنا. آج شریفوں کی کوئی یونٹی نہیں ہے, شریروں کی, غنڈوں کی یونٹی بن گئی ہے, شریفوں کی نہیں ہے. آج کا دور یہ دور ہے کہ شرافت چادر اوڑھ کے گھوم رہی ہے اور شرارت سینہ تان کے گھوم رہی ہے. شریفوں کو چاہیے کہ وہ میدان میں آئیں, آگے آئیں اور ایک جٹ ہو کر, ماشاءاللہ آج یہاں پر سب ایک جٹ ہوئے, یہ ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے. اسی طریقے سے محلہ محلہ سب جماعتیں والے, سب کمیونٹی والے, سب مذہب والے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے برائی کے خلاف ہمیں جنگ کرنا ہے, برائی کے خلاف ہمیں لڑنا ہے تاکہ یہ برائی ہمارے سوسائٹی سے دور ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے نوجوانوں سے اس خطرناک بیماری کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, حوصلہ دے اور اس طریقے کے کام کرتے رہنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.